आताहुम रब्बुहुम, बड़े मज़े से लेने वाले होंगे, खुशियाँ फाकिन लज्जत उठाने वाले, मज़े लेने वालों के साथ उन नेमतों के जो अता करेगा उनको रब उनका। ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और बचा लेगा उनको उनका रब जहन्नम के अज़ाब से। उनसे कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ और पियो मज़े के साथ, हनीअन खुशगवारी के साथ, बिमा कुंतुम तामलून बसबब उसके जो तुम अमल करते थे दुनिया में। जन्नत में दाखिले के दो सबब हैं, एक ज़हरी सबब है अमाल वाला, हकीकी सबब है अल्लाह का फजल है। समझ आ गई? अल्लाह के फजल और अल्लाह के रहमत से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा, तकिया लगाने वाले होंगे ऊपर ऐसे तख्तों के जो बिछाए जाएंगे, बिछे हुए होंगे। वज़व्वजनाहुम बिहुरिन ऐन, और शादी कर देंगे हम उनके साथ गोरे रंग वाली हूरों के, इन जो मोटी आँखों वाली होंगी, बड़ी आँखों वाली होगी। हूरिन ऐन, हूर इन, हूर सफ़ेद रंग वाली, इन बड़ी आँख वाली। ये दोनों सिफ़तें औरतों के अंदर कमाल समझा जाता है ना, गोरे रंग वाली हो, सफ़ेद हो, और दूसरा जिसकी आँख बड़ी हो ना, ये उसकी हुस्न पर मज़ीद चार चांद लग जाते हैं। अगर वो हुस्न हो, सफ़ेदी हो, आँखें बिल्कुल छोटी छोटी हो, अंदर को गड़ी हुई हो, तो इतना हुस्न नहीं होता जितना बड़ी आँख में रोब भी होता है, हुस्न भी होता है। बड़ी बड़ी आँख वाले, समझ आ गए? ये छोटियाँ चूची आँखें वाले, इनका रोब नहीं होता, हुस्न भी नहीं होता। समझ आ गए? बड़ी आँख वाले, मोटी आँख वाले, सुभान अल्लाह। जन्नत की हुरें इसी तरह होंगी, सफ़ेद भी होंगी और मोटी आँख वाली भी होंगी। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, और वो लोग जो ईमान लाए और ताबेदारी की उनकी औलाद ने, बिईमान साथ ईमान के, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम मिला देंगे हम उनके साथ उनकी औलाद को भी जन्नत के अंदर। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और नहीं कमी करेंगे हम उनसे उनके अमाल में से भी कुछ। कुल्लु म्रिइन बिमा कसब रहीन, हर इंसान साथ उन अमाल के जो वो दुनिया में करता है, रहीन रहन रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, गिरफ्तार है। अब ये समझना, वालिदैन नेक हैं, मोमिन भी हैं, नेक भी हैं, उनका जन्नत में दर्जा बहुत बुलंद है। उनकी औलाद मोमिन तो है लेकिन अपने माँ बाप के दर्जे को नहीं पहुँच सकी, इतनी नेक नहीं है। तो वो वालिदैन जब जन्नत में जाएंगे ना, बुलंद मकाम पे उनको दर्जा मिलेगा, तो वो कहेंगे हैं हमारी औलाद पता नहीं वो कहाँ होंगी। मिसाल के तौर पे वो उनकी औलाद जन्नत में तो दाखिल हो गई, उनका 10वां दर्जा है मिसाल के तौर पे, वालिदैन का औलाद 5वें दर्जे में है जन्नत में, तो वो वालिदैन परेशान तो होंगे कि पता नहीं हमारी औलाद कहाँ होगी, किधर होगी। तो फिर अल्लाह ताला उनको खुश करने के लिए, वालिदैन को खुश करने के लिए, अब 2 सूरतें होती थी, दरमियान में 7वां दर्जा है, 5, 6, 7 हैं, फिर 8, 9, 10। ऐसे भी हो सकता कि चलो 2 दर्जे इनको ऊपर कर दिया जाए और 2 दर्जे उनको नीचे कर दिया जाए, 7वें दर्जे पे दोनों को इकट्ठा रख दिया जाए, फिर ये तो उनके एजाज़ इकराम में कमी आ जाती। अल्लाह करीम उन बुज़ुर्गों को खुश करने के लिए वालिदैन को, चूँकि ये जन्नत में तो पहले से जा चुके हैं, औलाद मोमिन तो हैं, जन्नत में दाखिला तो उनको मिल चुका है, सिर्फ वालिदैन के दिल को खुश करने के लिए उनके औलाद को भी वहाँ उनके दर्जे में पहुँचा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह।
واقعی اولاد اپنے ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اچھا بھئی اولاد کو جو ان کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا، پھر ان کے کوئی ثواب میں یا درجے میں کمی، وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلٍ مِّن شَيْءٍ، ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ صورت ہو سکتی تھی کہ ان کو 2 درجے نیچے کر دیا جائے، ان کو 2 درجے اوپر کر دیا جائے، دونوں درمیان میں اکٹھے کر دیا جائے، فرمایا نہیں، ان کو اپنے درجے سے نیچے نہیں کرنا ہے۔ چلو ان کا دل خوش کرنے کے لیے، کیونکہ جنت میں اللہ کا وعدہ ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کسی قسم کا کوئی خوف، غم، پریشانی نہیں ہوگی۔ جنت میں والدین اگر بلند مقام پہ پہنچ جائیں اور ان کی اولاد کم درجے میں ہو، نیچے ہو، تو والدین کو غم تو ہو سکتا ہے، پریشانی تو ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری اولاد کہاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ وعدہ کر چکے تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، تو یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کی اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے، وہ ان کے مرتبے اور مقام اسی درجے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اس اولاد کے بارے میں ہے جو مومن ہو، چھوٹے جو مومن ہو۔ ہاں اگر کسی کی اولاد کافر ہیں، مشرک ہیں، تو پھر وہ تو جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گی۔ والدین کے ساتھ اس درجے میں اکٹھے رہنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جنت کے لیے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے۔ سمجھا کہ اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ والدین بھی مومن ہیں، اولاد بھی مومن ہے، جنت کا داخلہ دونوں کو مل چکا ہے، صرف اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے درجے میں فرق ہے کہ والدین اوپر درجے میں ہیں، اولاد نچلے درجے میں ہے، تو والدین کا دل خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی اوپر والے درجے میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر یہ صرف اس طرح بات ہوتی کہ اولاد کو ماں باپ کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملتا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتا، پھر نبی کی وجہ سے اس کے بیٹے کو بھی جنت میں بھیج دیا جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے، چونکہ اس کا ایمان نہیں تھا اس لیے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ باقی یہ بات کہ والدین بھی مومن ہیں، اولاد بھی مومن ہیں، اعمال میں کمی ہے کہ جس درجے کے والدین نیک ہیں، اولاد اتنے درجے کے نیک نہیں ہیں، کم درجے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے والدین کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو ایک ہی درجے میں اکٹھا کر دے گا۔ اولاد بھی اور بیویاں بھی، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، بیویاں بھی ان کے ساتھ، یعنی خاوند اگر بہت زیادہ نیک ہے، بیوی اتنی نیک نہیں ہے، اب بیوی نچلے درجے میں ہو، خاوند اوپر والے درجے میں ہو، تو میاں بیوی کو جدا رکھا جائے تو پھر دونوں پریشان ہوں گے، خاوند بیوی کے بغیر، بیوی خاوند کے بغیر، تو اس خاوند چونکہ مومن تو دونوں ہیں، پتر تو ساٹھ بن جاؤ وڈا پاؤں چپ کرو نا کوئی ڈال بہرحال دیکھتا ہوں تار کٹی ٹھیک ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، تو بیوی اور خاوند کو بھی ایک درجے میں رکھا جائے گا۔ تو یہ اسی آیت میں ہے کہ والدین بھی مومن ہیں، اولاد بھی مومن ہیں۔ والدین اپنے اعمال کے اعتبار سے اوپر والے درجے میں ہیں، اور ان کی اولاد اتنی نیک نہیں ہے کہ والدین کے درجے کو پہنچ جائے، وہ نچلے درجے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ والدین کا درجہ کم نہیں کریں گے، بلکہ اولاد کو اوپر والے درجے میں والدین کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ چلو والدین کا دل خوش ہو جائے، سبحان اللہ۔
یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ایمان ہو تو پھر جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اگر کسی کی اولاد خدا نخواستہ کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر وہ والدین کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکیں گے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور امداد کریں گے ہم ان کی میووں کے ساتھ اور گوشت ان چیزوں کی جو وہ خود خواہش کریں گے، جس قسم کے گوشت چاہیں گے ان کو ملے گا۔ سورۃ الواقعہ میں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سمجھ آگے؟ پرندوں کا گوشت جو وہ خود پسند کریں گے وہ بھی ملے گا۔ یہاں ہے لحم مما یشتہون، جو گوشت بھی پسند کریں گے وہ ملے گا، چاہے پرندوں کا ہو یا جو کچھ بھی ہو۔ وہاں صرف اشتہائے نفس، اشتہائے نفس کا مطلب ہے دل میں خواہش پیدا ہونا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی وہ چیز بھی مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا تم مطالبہ کرو گے، منہ سے مانگو گے، وہ بھی مل جائے گی۔ ہر ایک کی اپنی پسند ہے نا، ہر ایک کی اپنی پسند ہے۔ جو جس چیز کا گوشت پسند کرے گا اس کو اسی طرح مل جائے گا۔ یہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ دل میں جو خیال آئے وہ چیز فوراً مل جائے، یا بندہ جس چیز کا مطالبہ کرے وہ اس کو اسی وقت دے دی جائے۔ دنیا میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف جنت میں ہوگا کہ دل میں خیال آیا چیز مل گئی، منہ سے مانگا فوراً مل گئی۔ دنیا میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ یتنازعون فیہا کأسا، چھینا جھپٹی کریں گے اس جنت میں پیالے کی، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی اس میں اور نہ گناہ کی بات ہوگی۔ جنتی لوگ آپس میں بیٹھے ہوں گے نا، سمجھ آ گئی؟ جمعہ بازار ہوگا، جمعے والے دن ایک بازار لگے گا جنت میں، ان فی الجنت سوقا، جنت میں بازار ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بس ایک دوسروں کے ساتھ ملاقات ہوگی، مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، ڈھیر لگیں گے، جو چاہیں گے وہ غلمان لے آئیں گے، ولدان لے آئیں گے، آرام سے مزے سے کھائیں گے پیئیں گے۔ اور اس جنت کے بازار میں عورتیں نہیں ہوں گی، صرف مرد حضرات ہوں گے، جنتی لوگ۔ تو چھینا جھپٹی کریں گے کیا مطلب؟ شراب طہور پاکیزہ شراب ہوگی، سمجھا؟ ایک بندہ پینے لگے نا، دل لگی کے لیے دوسرا اس سے لے لے گا، صبر یار پہلے میں پیوں، پھر اسے دوسرا لے لے گا۔ لا لغون، کوئی بےہودہ بات بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا، ایک کہتا ہے میں پہلے پیوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پہلے پیوں، صبر، اور گالیاں مندے بھی شروع تھی، میں نے لڑائی جھگڑا، کپڑے پاڑ سٹے نے، بیا کو جننے نہیں تھی دادن، اچھا نہ میں پیسا نہ تو پیسا، ویٹ سٹے میں نہ پیسا تو ہی نہ پیسے۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا جنت میں، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات لا لغو فیہا ولا تأثیم، دنیا کے اندر جو بندہ شراب پیتا ہے اس کے منہ سے فضول باتیں نکلتی ہیں، بےہودہ باتیں نکلتی ہیں۔ الخمر ما خامر العقل، خمر کے معنی ہوتی ہے ڈھانپنا، ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خمار دوپٹے کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے، سمجھ آ گئی؟ خمار دوپٹہ سر کو ڈھانپنے والا۔ تو جب شراب بندہ دنیا کے اندر پیتا ہے، اللہ بچائے اسے، تو اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ جب عقل پہ پردہ آ جائے تو پھر عقل پہ اندھیرا چھا جائے، اس کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ اس لیے شرابی بندے کو نہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ اور عقل پہ پردے آ جائیں پھر زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا، منہ سے بےہودہ باتیں کرتا ہے، بکواسیات کرتا ہے، ولا تأثیم گناہ کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا جنت کی شراب وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ دنیا کی شراب میں نشہ ہے، اس لیے وہ حرام ہے، نجس بھی ہے، اور آخرت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی، اور نہ وہ عقل پہ اثر کرے گی نہ زبان پہ، اس لیے زبان سے کوئی بےہودہ بات بھی نہیں نکلے گی اور نہ گناہ کی کوئی بات نکلے گی۔
الا قیلا سلاما سلاما، سمجھ آ گئی؟ سورۃ الواقعہ میں پڑھ لیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور چکر لگائیں گے ان پر چھوٹے چھوٹے بچے ان کے، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، گھر کے اندر چھوٹے بچے نہ ہوں نا، گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ میاں بیوی ہوں، ہر چیز ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، گاڑیاں ہو، نوکر چاکر ہوں، لیکن گھر میں اگر ان کی اولاد نہیں ہے نا، چھوٹے بچے نہیں ہیں نا، کوئی سکون نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بچے ہیں اور گھر میں نہیں ہیں پھر بھی ان کو مزہ نہیں آتا۔ نانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں، کبھی کسی بیٹی کو بلا لیتی ہے، وہ جاتی ہے تو پھر دوسری کو بلا لیتی ہے کہ بس نواسے نواسین گھر میں رہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں نا، یہ گھر کی رونق یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی چیزیں ہوں اور یہ چھوٹے بچے نہ ہوں تو پھر ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ دل کا جو سکون ہے، مزہ ہے، وہ ان چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے۔ اور خاص کر بوڑھے حضرات، وہ تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بس دو چار چھوٹے بچے ہیں، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک ادھر، کوئی نہ کوئی شیطانیاں، یہ گھر کی رونق بنے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی ایک شیطان لڑکا گھر سے چلا جائے نا، کہتے یار کدھر گیا تھا، سارا دن چپ تھی، مزہ نہیں آیا۔ ہاں تو ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی آباد ہے۔ تو یہ گھر کے اندر چھوٹے بچے یہ گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی ہو، اور موتی بھی کھلا ہوا نہ ہو، کیونکہ جو چیز اوپن ہوتی کھلی ہوتی اس پر گرد و غبار پڑتا ہے، وہ چیز میلی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاتھ کا رنگ دیکھ لیں، آگے بازو کا رنگ دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ کھلا ہوتا ہے نا، اس پر گرد و غبار میل کو چہلاتی ہے، یہ میلا رہتا ہے، اور جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ صاف ستھری نظر آتی۔ فرمائے کہ وہ موتی جو چھپا ہوا ہو، جس پر کبھی گرد و غبار بھی نہ پڑی ہو، وہ کتنا صاف شفاف اور چمکدار ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی طرح حسین و جمیل ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں کہ بعضوں کے اوپر بعض کے ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ چندی لوگ آپس میں بیٹھیں گے نا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کریں گے، یار دنیا میں کیسے گزارتے تھے، ہاں ادھر کیسے پہنچ گئے، دیکھو صحیح اللہ کا فضل اور اس کا کرم تو دیکھے کیسے پہنچ گئے۔ تو وہ ایک کوئی سوال کریں گے، دوسرے جواب دیں گے، چھوٹے اٹھ جائیں۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، وہ جواب دیں گے انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، بے شک ہم تھے اس سے پہلے یعنی دنیا میں، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین انا كنا مشفقین، انا كنا مشفقین یہ اس کے ساتھ لگے گا، اس سے پہلے ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے۔ اصل بات یہی ہے کہ دل میں خوف خدا ہو، آخرت کا ڈر ہو، حساب کتاب کی فکر ہو۔ اسی چیز کو وہ پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں بڑی فکر ہوتی تھی، بڑا ڈر لگتا تھا کہ کیسے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، ذرے ذرے کا کیسے حساب دیں گے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہے ہمیں گرم دھوئیں والے عذاب سے، عذاب السموم گرم دھوئیں والے عذاب سے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، اللہ اکبر۔ اب ذرا سمجھنا، جنتی لوگ کہیں گے جنت کے اندر بے شک ہم پکارتے رہتے تھے اس اللہ ہی کو، من قبل اس سے پہلے دنیا میں، انا کنا ندعو، مضارع پہ کانا کی ضمیر لگ جائے، ماضی استمراری والا معنی سمجھ آ گئی۔ دنیا کے اندر ہم اس ایک اللہ ہی کی پکار کرتے رہتے تھے، بس ایک اللہ کی پکار کرنے والا وہ جنت میں جائے گا، یہ خلاصہ ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پکار کرنے والا ہو، سمجھ آ گئی، کبھی کس کو پکارے کبھی کس کو پکارے، پھر حیران پریشان ہو اپنی مشکلات میں کہ اب کس کو پکاروں، وہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ جنتی لوگ خود کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیا میں اس اللہ ہی کو پکارتے رہتے تھے، بس اپنی زندگی کا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں پکار صرف اور صرف
یا اللہ مدد. سمجھ آ گئی؟ انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم پکارتے رہتے تھے اس اللہ ہی کو اس سے پہلے دنیا میں. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ ہی احسان کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. استغفر اللہ معاذ اللہ. سورت